बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोगों को अजीब व गरीब और हैरत अंगेज खसूसियात नसीब हुई हैं। जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हुए, अल्लाह ताला ने उन्हें बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया। ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए। नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल की ज़िंदगी दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो आग उन्हें जला न सकी। इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी चलाई गई तो छुरी गला न काट सकी। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से जिंदा निकाला। मूसा अलैहिस्सलाम को कुहे तूर पर अल्लाह ताला ने हम कलाम फरमाया। जबकि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हर बात ही कमाल है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी बाकमाल और बेमिसाल शख्सियत हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इंतहाई करीबी साथी और सहाबी रसूल हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू और उनके हैरत अंगेज हालात व वाक़यात की तफसील बयान करेंगे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश और कबूल इस्लाम का दिलचस्प वाक़या, बल्कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिजरत के वाक़यात और मक्की ज़िंदगी में इस्लाम के लिए खिदमात भी आपको बताएंगे। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने वालिद को थप्पड़ क्यों मारा था। और हाँ, वीडियो के आखिर में हम आपको सबसे बड़ी आशिक रसूल हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तारीख़ खिलाफत और उस दौर में रूनुमा होने वाले अहम वाक़यात भी आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अच्छी खसलतें 360 हैं और अल्लाह जब भलाई का इरादा फरमाता है तो उसकी ज़ात में एक खसलत पैदा फरमा देता है और उसी के सबब उसे जन्नत भी दाखिल फरमा देता है। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरे अंदर भी उनमें से कोई खसलत मौजूद है? तो हजूर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, तुम्हारे अंदर तो ये सारी खसलतें मौजूद हैं। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया था कि किसी का मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं जिसे मैंने झुकाना दिया हो सिवाय अबू बकर के, क्योंकि उसका मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान है कि जिसका पूरा पूरा बदला क़यामत के दिन उन्हें अल्लाह ही देगा। दोस्तों, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लामी अब्दुल्ला, कुनियत अबू बकर और लक़ब सदीक और अदीक है। आपके वालिद का नाम उस्मान और कुनियत अबू कहफ है। वालदा का नाम सलमा और कुनियत उम्र खैर है। आपका ताल्लुक कबीला कुरैश की शाख बनु तमीम से है। अहद जहालियत में आपका नाम अब्दुल काबा था, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदल कर अब्दुल्ला रख दिया था। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पैदाइश आमुल फील से 2 साल 6 माह बाद और हजरत नबवी से 50 साल 6 माह पहले बामुताबिक 573 ईस्वी मक्का में हुई। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल 6 माह छोटे थे। हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मर्द हजरात में सबसे पहले इस्लाम कबूल फरमाया, जबकि ख़वातीन में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुशर्रफ बा इस्लाम हुई और हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दीन इस्लाम की इशाअत में सबसे पहले अपना माल खर्च करने की सआदत हासिल की। इस्लाम कबूल करने के मौके पर आपके पास 40,000 अशरफियाँ थी। आपने वो सब की सब राह खुदा में खर्च कर दी। एक मरतबा जिब्राइल अमीन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए थे कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब से गुजर हुआ तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अबू कहाफा के साथ जा रहे हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम आसमान में रहने वाले भी उन्हें पहचानते हो? जिब्राइल अलीम ने अर्ज़ की, कसम उस ज़ात की जिसने आपको हक और रिसालत के साथ मबूस फरमाया। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़मीन की निस्बत आसमान पर ज़्यादा शर्फ रहा है। वहाँ उनका नाम हलीम है।
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنیت ابو بکر کے بارے میں منقول ہے کہ چونکہ آپ اعلیٰ خصلتوں کے مالک تھے، اس لیے آپ ابو بکر کے نام سے مشہور ہوئے، جو بعد ازاں آپ کی کنیت ٹھہری۔ آپ کے لقب صدیق کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ واقعہ معراج کے بعد قریش مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معراج سے آگاہ فرمایا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ معراج کے بارے میں پتہ چلا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں معراج پہ جانے کی تصدیق کرتا ہوں، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ دوستو، آپ کا لقب صدیق بھی تھا، جس کی صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن اپنے گھر میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین صحن میں تشریف فرما تھے کہ اچانک سے میرے والد گرامی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا کہ جو دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہے وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ دوستو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واحد اور دونوں کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ نسب ساتویں پشت میں مل جاتا ہے، کیونکہ آپ کے والدین آپس میں ہمزاد تھے۔ والد کی جانب سے سلسلہ نسب یہ ہے کہ ابو قحافہ عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن کعب، اور والدہ کی جانب سے سلسلہ نسب یہ ہے ام الخیر سلمہ بنت سخر بنت عمر بن کعب بن سعد بن تمیم بن مروہ بن کعب۔ دوستو، حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام آسمانی وحی کی مانند تھا۔ وہ اس طرح کہ آپ ملک شام کو تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے کہ وہاں آپ نے ایک خواب دیکھا جو بحیرہ نامی راہب کو سنایا۔ اس نے آپ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا مکہ سے۔ تو اس نے پھر پوچھا تو کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ فرمایا قریش سے۔ پوچھا کیا کرتے ہو؟ فرمایا تاجر ہوں۔ اور راہب کہنے لگا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے خواب کو سچا فرما دیا تو وہ تمہاری قوم میں ہی ایک نبی مبعوث فرمائے گا، اس کی حیات میں تم اس کے وزیر ہوگے اور وصال کے بعد اس کے جانشین۔ عام حالات میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی نرم مزاج تھے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ سختی، خفگی اور غصے سے تو آشنا ہی نہیں ہے۔ دھیمے انداز میں آہستہ آہستہ بات کرتے تھے، مگر اسلام کے معاملے میں انتہائی غیرت مند اور بہت سخت تھے۔ مدینہ منورہ کی یہودیوں اور منافقوں کی طنزیہ باتوں پر تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید غصے میں آتے تھے، مگر کبھی اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف سے بھی اگر کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کا ہلکا سا بھی اشارہ ہوتا تو اس پر سخت رد عمل کا اظہار فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ نے قبول اسلام سے پہلے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات کہہ دیے، بلکہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ نے جب کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے کہ ابو قحافہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کی اس ناپاک جسارت کو برداشت نہ کر سکے اور اپنے والد کو تھپڑ مار دیا، جس سے وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے اس طرح آپ کو گالی دی اور میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ تو رحمت العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے صدیق، واقعی تو نے ایسا کیا ہے؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت اور حبیب کبریائی سے سریار ہو کر جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے،
میرے پاس تلوار ہوتی تو میں آپ کی ناپوس پر حملہ کرنے کی وجہ سے اپنے باپ کو قتل کر دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ فتح مکہ تک نہایت استقلال کے ساتھ اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے۔ فتح مکہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے تو اپنے فرزند سعید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ انہیں کیوں تکلیف دی، میں خود ان کے پاس پہنچ جاتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت کے ساتھ ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور کلمات طیبہ کی تلقین کر کے مشرف با اسلام فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عمر پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے فرزند انجمن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی کچھ دنوں تک زندہ رہے۔ آخر عمر میں بہت ضعیف ہو گئے تھے، آنکھوں کی بصارت جاتی رہی تھی۔ 14 ہجری میں 97 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی والدہ بھی مسلمان ہو کر فوت ہوئی تھی، بلکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو ایک ایسا شرف حاصل ہے جو اس گھرانے کے علاوہ کسی اور مسلمان گھرانے کو حاصل نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابی، ان کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی، اور آپ کے تینوں بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے بھی صحابی، تو آپ کی بیٹیاں بھی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم بنت ابو بکر بھی صحابیات، اور آپ کے نواسے بھی صحابی ہوئے۔ دوستو، جیسا کہ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا اور بحیثیت مجموعی عرب ایک ان پڑھ قوم تھی، تو البتہ خاص لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک تھے۔ قیاس یہ ہے کہ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند کی تعلیم و تربیت اور خاص توجہ دی تھی۔ اس طرح آپ نہ صرف پڑھنا لکھنا جانتے تھے، بلکہ شرفاء کے دوسرے اچھے مشاغل میں بھی آپ کو دسترس حاصل ہو گئی، مثلا لڑنے کا ڈھنگ، ہتھیاروں کا استعمال، تجارت وغیرہ۔ تو گھر میں دولت کی ریل پھیلتی، لیکن آپ عیش و عشرت اور شراب خوری جیسی بری عادات سے ہمیشہ دور رہے۔ دوستو، قریش کی ساری قوم تجارت کا پیشہ کرتی تھی، اور اس قوم کا ہر فرد اس شغل میں مصروف تھا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوان ہو کر کپڑے کی تجارت شروع کر دی، جس پر آپ کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا، اور آپ کا شمار بہت جلد مکہ کے رہائی گاہ میں کامیاب تاجروں میں ہونے لگا تھا۔ تجارت میں آپ کی کامیابی میں آپ کے جاذب شخصیت اور بے نظیر اخلاق اور خاصہ بہت عمل دخل تھا، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے لوگوں کو اللہ پاک کے حکم سے مسلمان کیا، جن میں عشرہ مبشرہ میں سے 5 آدمی عثمان بن عفان، زبان بن عوام، طلحہ بن عبید، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجمعین آپ کی رہنمائی اور ترغیب سے دولت اسلام سے سرفراز ہوئے۔ جب صرف ابتدائی 1.5 سال میں 150 لوگ ہی مسلمان تھے تو وہ سب ارقم بن ابی ارقم کے گھر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر اپنا مال بھی خرچ کیا، اور جبکہ مکہ کے کچھ غلاموں نے اسلام قبول کیا تو ان کے آقاؤں نے ان پر مظالم کی حد کر دی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35,000 درہم خرچ کر کے ان سب کو آزاد کروایا تھا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کل رقم صرف 40,000 درہم تھی۔ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند کو غریب لونڈیوں اور غلاموں کی آزادی پر بے تحاشا دولت خرچ کرتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بیٹا، ایسے کمزور لوگوں کو آزاد کرانے کا کیا فائدہ؟ اگر تم چست اور طاقتور لوگوں کو، غلاموں کو آزاد کرواتے تو وہ تمہارے احسان مند رہتے اور وہ مشکل وقت میں تمہارے کام آتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا،
ابا جان، میں کسی دنیاوی فائدے کے لیے ان کو آزاد نہیں کرواتا، میں تو اس کا وہ اجر چاہتا ہوں جو اللہ کے پاس ہے۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرتے تھے۔ اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ کفار نے کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تو پتہ چلنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری وہاں پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت وہاں سے روانہ کیا۔ تو کفار نے اس کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے ہوش ہو گئے۔ تو ایک کافر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر تک چھوڑ آیا۔ تو جب دن کے آخری پہر آپ کو کچھ آفاقہ ہوا اور زبان کھلی تو پہلا جملہ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا، وہ کیسے ہیں؟ والدہ نے جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ آپ کی ماں آپ کے پاس بیٹھی تھی، وہ بیٹے سے اصرار کرتی رہی کہ کھانا کھا لو، لیکن آپ اپنی ماں سے صرف یہی پوچھتے رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا، وہ کیسے ہیں؟ تو ماں نے جواب دیا، بیٹے اللہ کی قسم مجھے تیرے ساتھی کے بارے میں کوئی علم نہیں، وہ کس حال میں ہے اور ابھی کہاں ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں سے کہا، امی جمیل، فاطمہ بنت خطاب کے پاس جاؤ اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرو کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ بیٹے کی فرمائش پر پوری کرنے کے لیے ماں کھڑی ہوئی اور ام جمیل کے پاس پہنچ گئی اور کہا کہ میرا بیٹا ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے، وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں؟ تو ام جمیل نے جواب دیا کہ نہ تو مجھے ابو بکر کے بارے میں کچھ معلوم ہے اور نہ ہی محمد بن عبداللہ کے بارے میں، تو ہاں اگر کچھ تم چاہو تو میں تمہارے بیٹے کو دیکھنے چلوں؟ تو ام الخیر نے کہا ہاں چلو۔ ام جمیل جب آپ کے پاس پہنچی تو آپ کی حالت شدت مرض سے ناگفتہ تھی۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہوئی اور زور سے کہنے لگی، فسق و کفر میں ڈوبی ہوئی آپ کی قوم نے آپ کو تکلیف دی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ضرور ان ظالموں سے انتقام لے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کھلی اور کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا، وہ کیسے ہیں؟ ام جمیل نے کہا، یا آپ کی ماں موجود ہے، میں اگر کچھ بتاؤں گی تو وہ بھی سن لے گی۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، تمہیں اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ ام جمیل نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح سالم ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ اب کہاں ہیں؟ تو ام جمیل نے کہا دار ارقم میں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے اللہ سے عہد کر لیا ہے کہ جب تک محمد کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یہ میری ماں ہے جو بلا شبہ اپنے بیٹے کے حق میں مہربان اور وفادار ہے، آپ کی ہستی مبارک ہے، آپ میری ماں کو اللہ کی طرف دعوت دیں اور اس کے حق میں دعائے خیر فرمائیں، ممکن ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو آپ کی دعوت کی برکت سے جہنم کی آگ سے بچا دے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ماں کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں مسلمان ہو گئی۔ دوستو، اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر کفار کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ ہجرت کا حکم دیا تو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کہا۔ تو دوستو، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرماتے ہوئے مکہ سے باہر نکلے تو وہاں ایک مشرک قبیلے کا سردار ربیہ جو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت تکریم کرتا تھا، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ واپس لایا اور کفار سے کہا
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ کفار نے ربیہ کی بات مان لی اور اسے کہا کہ ابو بکر کو اس کی تاکید کر دینا کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر ہی میں کیا کرے، وہاں جس طرح چاہے نماز پڑھے اور قرآن کی تلاوت کرے، لیکن ہمیں ان چیزوں کی وجہ سے کوئی ایذا نہ دے اور نہ اس کا کوئی اظہار کرے، کیونکہ ہمیں اس کا ڈر ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ تو قبیلے کے سردار ربیہ نے یہ باتیں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائیں تو آپ اپنے رب کی عبادت گھر کے اندر ہی کرنے لگے، نہ نماز میں کسی قسم کا اظہار کرتے اور نہ اپنے گھر کے سوا کسی دوسری جگہ پر تلاوت کرتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی رونے والے تھے، جب قرآن پڑھنے لگتے تو آنسوؤں پر قابو نہ رکھتے، بس پھر کیا تھا کہ مشرکین کے بچوں اور ان کی عورتوں کا مجمع لگنے لگ گیا، سب حیرت اور تعجب کی نگاہ سے انہیں دیکھتے۔ یہ صورتحال سے اکابر مشرکین قریش گھبرائے اور سب نے ربیہ کو بلا کر کہا۔ تب ان سب نے کہا کہ ہم نے تو ابو بکر کو اس لیے امان دی تھی کہ وہ اپنے رب کی عبادت گھر کے اندر ہی کریں، لیکن اب ہمیں ڈر اپنی اولاد اور عورتوں کا ہے، کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں، اس لیے آپ تو ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ تمہاری امان تمہیں واپس کر دے، کیونکہ ہمیں یہ بات پسند نہیں کہ تمہاری امان کو ہم توڑ دیں۔ تو ربیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری امان تمہیں واپس کرتا ہوں، میں تو بس اپنی اللہ کی امان سے خوش ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مکہ ہی میں موجود تھے کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کا حکم ملا، کیونکہ وہاں بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ہجرت سے پہلے ایک عظیم الشان واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقوع پذیر ہوا۔ دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو معراج پر گئے تو اور اگلی صبح مکہ کے لوگوں کو معراج کے متعلق بتایا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو اور تصدیق چاہی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یہ یقینی طور پر سچ ہے۔ اس گواہی پر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ دوستو، اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کا اظہار فرمایا تو پہلے ہی مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، بلکہ بعض وہ صحابی بھی جو حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے وہ بھی مدینہ آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کی تیاریاں کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جلدی نہ کرو، امید ہے کہ مجھے بھی جلد اللہ پاک کی طرف سے اجازت مل جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرے ماں باپ اور آپ پر فدا ہوں، کیا آپ کو اس کی امید ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ضرور۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے تاکہ آپ کے ساتھ ہجرت کر سکیں۔ ان کے پاس 2 اونٹ تھے، انہیں 4 مہینے تک وہ ببول کے پتے کھلاتے رہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت پر روانہ ہوئے۔ رخصت سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو ہدایت کی کہ دن بھر کی خبر رات کو آپ کو سنانے اور ہم لوگ فلاں جگہ پر ہوں گے، اور اپنے خادم عامر بن فہیرہ کو ہدایت کی کہ بکریاں چراتے ہوئے ادھر آ کر ہمیں دودھ دے جایا کرنا۔ آپ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کھانا پہنچانے آتی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں موجود تمام نقدی ساتھ لے کر نکل پڑے۔ راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہو جاتے اور کبھی پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کی کہ جب مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کے آگے سے کوئی دشمن نہ آ جائے تو میں آپ کے آگے چلنے لگتا ہوں، اور جب مجھے پیچھے سے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو میں آپ کے پیچھے چلنے لگتا ہوں۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور پہنچے۔ یہ مکہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 5 کلومیٹر پر ہے۔
راستے اور زمین پتھریلی کے پاؤں زخمی ہو گئے، اور غار ثور ان کی پہلی منزل تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار میں داخل ہونا چاہا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں کبھی داخل نہ ہوں، پہلے میں اندر جاتا ہوں تاکہ اگر اس میں کوئی موذی چیز جیسے کوئی سانپ بچھو وغیرہ ہو یا کوئی آپ کو جو ضرر پہنچائے تو وہ مجھے ضرر پہنچائے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ کہہ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے غار میں داخل ہو گئے اور اس کو جھاڑ جھٹک کر صاف کیا۔ انہوں نے غار کی ایک کونے میں کئی سوراخ بھی دیکھے تھے، ان میں سے بیشتر سوراخوں کو انہوں نے اپنے تہمن سے چیتھڑے پھاڑ کر بند کر دیا، اور جو 2 سوراخ اس وجہ سے باقی رہ گئے تھے کہ ان کو بند کرنے کے لیے تہمن کے چیتڑے میں سے کچھ نہیں بچا تھا، ان کے منہ میں وہ اپنے دونوں پاؤں کی ایڑیاں اڑا کر بیٹھ گئے تاکہ کسی زہریلی اور موذی جانور کے نکلنے کی کوئی راہ باقی نہ رہے۔ پھر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اب اندر تشریف لے آئیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہو گئے اور اپنا سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھ کر سو گئے۔ اسی دوران ایک سوراخ کے اندر سے سانپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر کاٹ لیا، لیکن وہ اسی طرح بیٹھے رہے اور اس ڈر سے اپنی جگہ سے حرکت نہ کی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں۔ آخر شدت تکلیف سے ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے، تو جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنکھوں میں آنسو دیکھے اور پوچھا، ابو بکر یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، میرے باپ آپ پر قربان، مجھے کسی زہریلے جانور نے یعنی سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنا لعاب دہن مبارک ان کے پاؤں پر کاٹے ہوئی جگہ پر ٹپکا دیا، اور تکلیف و اذیت کی جو کیفیت محسوس ہو رہی تھی وہ فوراً ہی جاتی رہی۔ کفار آپ دونوں کی تلاش میں تھے اور ایک دن وہ غار ثور تک پہنچ ہی گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان پر پڑی تو گھبرا گئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچے کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کر، اور اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم ان 2 افراد کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا خود اللہ رب العزت ہو؟ پھر 3 دن اور 3 رات آپ دونوں غار ثور میں روانہ ہوئے۔ دوستو، جیسا کہ کافر آپ دونوں کی تلاش میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر قافلے کا تعاقب سراقہ بن مالک نے کیا۔ دراصل اس نے 100 اونٹ انعام کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا، لیکن اس کا گھوڑا زمین پر دھنس گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لی اور امان نامہ لکھوا لیا۔ دوستو، پھر آپ دونوں مدینے سے پہلے ایک بستی قبا پہنچے، وہاں آپ دونوں کا شاندار استقبال ہوا اور اسلام کی پہلی مسجد، آپ نے اسلام کی پہلی مسجد بھی قبا میں تعمیر کی۔ اسی طرح جب آپ دونوں مدینہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ مسجد نبوی کی ابتدائی زمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر اسلام کو وقف کی۔ دوستو، جب اب بات کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگی کارناموں کی، جو غزوہ بدر میں بھی آپ بھرپور شرکت کی، کئی کفار کو قتل کیا۔ غزوہ احد میں جب تیر اندازوں کی غلطی سے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ ہوا تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کرنے والے صحابہ کرام میں شامل تھے۔ اسی طرح غزوہ خندق، غزوہ خیبر، بیت الرضوان، صلح حدیبیہ، فتح مکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کیسر روم سے جنگ کے لیے مجاہدین اسلام کی ایک فوج روانی فرمائی اور حضرت سیدنا عبیدہ بن جراح کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فوج کا سپہ سالار مقرر فرمایا۔ یہ اسلامی فوج کیسر روم کے لشکر طاقت کے مقابلے میں انتہائی کمزور،
مگر جب اس فوج نے رومی قلعے کا محاصرہ کیا اور یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا تو کلمہ طیبہ کی یہ آواز کیسر روم کے قلعے میں ایسے زلزلہ آیا کہ پورا کا پورا قلعہ مسمار ہو کر اس کی اینٹ سے اینٹ بج گئی اور چشم نظر میں قلعہ فتح ہو گیا۔ بلا شبہ یہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی شاندار کرامات ہے، کیونکہ آپ نے اپنے دستے مبارک سے جھنڈا باندھ کر اور فتح کی بشارت دے کر اس فوج کو جہاد کے لیے روانہ فرمایا تھا۔ دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو حوازن کے خلاف غزوہ میں بھی نہ صرف شریک تھے بلکہ مرکزی کردار ادا کیا۔ بلکہ یہ بات بھی بہت معروف ہے کہ غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقے کا حکم دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا سامان لے آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گھر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے کباب یعنی لباس اور سامنے سے کھلا ہوا ہو اور اس کو کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا ہے، پہنی ہوئی تھی، جس کو اپنے سینے پر خلال لکڑی کا ٹکڑا جسے سوراخ کیا جاتا ہے سے جوڑا ہوا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبا پہن کر سے اپنے سینے پر ٹانکا ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، انہوں نے اپنا سارا مال مجھ پر خرچ کر ڈالا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں، کیا تو اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہے یا ناراض؟ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت تم پر سلام فرماتے ہیں اور تمہیں ارشاد فرماتے ہیں، کیا تو اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں اپنے رب کریم پر ناراض ہوں گا؟ میں تو اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوں، میں اپنے رب کریم سے راضی ہوں، میں اپنے رب کریم سے راضی ہوں۔ دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکم ارشاد فرماتے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل سے اس کو تسلیم کرتے۔ دوستو، 9 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے امیر حج مقرر کیا۔ پھر شام کی جنگ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپاہ سالار مقرر کیا، جن کی عمر 18 یا 19 سال تھی۔ تو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سربراہی میں جنگ میں شرکت کا ارادہ کیا، لیکن وہ لشکر ابھی راستے میں ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیل ہو گئے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں گرفتار ہوئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسجد نبوی میں امامت کروائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوستو مسلمانوں کو سنبھالنے میں سب سے اہم کردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وصال پر جذباتی ہو کر ننگی تلوار لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے تو انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی سمجھا کر حوصلہ دیا تھا کہ عام مسلمانوں سے بھی ایک شاندار خطاب فرمایا تھا کہ جسے تمام مسلمانوں نے اللہ کے حکم کو مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت پر یقین کیا، اور اسی دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت خلافت کی، جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام اعلان کیا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف ورزی کروں تو تم بے شک میرا حکم نہ ماننا اور اپنا نیا حاکم لے آنا۔
دوستو اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا سنہری دور شروع ہوا، جس پر سب سے پہلے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا خاتمہ کیا گیا، اور اس کے بعد بہت سے قابل ذکر کام کیے گئے، جیسا کہ منصب خلافت پر ممکن ہونے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی صوبوں میں والیوں اور عاملوں اور قاضیوں کو مقرر کیا، جا بجا لشکر روانہ کیے، اسلام اور اس کے بعض فرائض سے انکار کرنے والے عرب قبائل سے جنگ کی، یہاں تک کہ تمام جزیرہ عرب اسلامی حکومت کا ماتی ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں سب سے پہلا لشکر شام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روانہ ہوا۔ اس پر کافی لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ اسامہ نوجوان ہے، کسی دانا یا بزرگ کو قیادت سونپ دیں، جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس جنگ میں اسامہ کو سپہ سالار بنانے کے حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور میں یہ حکم تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد فتنہ ارتداد ختم ہو جانے کے بعد تمام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق اور ایران کو فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ کیا۔ ان کے عہد خلافت میں علاقہ بیشتر حصہ جو شام کا بڑا علاقہ فتح ہو چکا تھا۔ قرآن مجید کو جمع کرنے کا کام بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد خدمت خلق میں سب سے آگے رہے، تو اس کے چند واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ اکثر بھیڑ بکریاں خود ہی چرا لیا کرتے تھے۔ محلے میں اگر کسی کا کوئی کام ہوتا تو وہ بھی کر دیا کرتے تھے۔ ناداروں کی مدد کرنے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلبی اور روحانی سکون محسوس کیا کرتے تھے، کمزوروں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصیبت زدہ لوگوں کے کام آیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ خلیفہ بنے تو پھر بھی آپ کے معمولات میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو محلے میں ایک لڑکی کو یہ فکر ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اب خلیفہ منتخب ہو گئے ہیں، اب ہماری مدد کون کرے گا، تو ہمارے کام کون انجام دے گا، تو ہماری بکریوں کا دودھ کون دھوئے گا۔ تو اس لڑکی نے یہ گمان کیا کہ اپنے کام خود کرنا یا کسی اور کے کام کرنا خلیفہ وقت کے شایان شان نہیں ہے، تو خلیفہ بادشاہ کے سارے کام اس کے نوکر چاکر اور درباری کرتے ہیں، چاہے جا کے وہ اپنے کام خود کریں یا دوسروں کی بکریوں کا دودھ نکالے، لیکن قربان جائیے خلیفہ اول پر۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قسم کی بات سنی تو ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں بکریوں کا دودھ دھوؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ خلافت کا منصب مخلوق کی خدمت کرنے سے باز نہیں رکھے گا، بلکہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت مدینہ منورہ کی کسی محلے میں رہنے والی ایک نابینا اور بوڑھی عورت کے گھریلو کام کاج بھی کر دیا کرتے تھے۔ دوستو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے پانی بھر لاتے تھے اور اس کے تمام کام سر انجام دیتے تھے۔ حسب معمول اب اس بڑھیا کے گھر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ سارے کام ان سے پہلے ہی کوئی کر گیا تھا۔ تو بہرحال دوسرے دن تھوڑا جلدی آئے تو بھی وہی صورتحال تھی کہ سب کام پہلے ہی ہو چکے تھے۔ جب 2-3 دن ایسا ہوا تو آپ کو بہت تشویش ہوئی کہ ایسا کون ہے جو مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتا ہے۔ تو ایک روز آپ دن میں ہی آ کر کہیں چھپ گئے۔ جب رات ہوئی تو دیکھا کہ خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اس نابینا بڑھیا کے سارے کام کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود آپ اس بڑھیا خاتون کے تمام امور خوش دلی سے انجام دے رہے تھے۔ ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ دوستو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نیک انسان تھے، سرکاری مال کا ایک پیسہ خود پر خرچ نہ کرتے تھے۔ دوستو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین منتخب کیا تو لوگوں نے کہا کہ عمر بہت سخت مزاج کے ہیں، تو آپ نے جواب دیا
کہ ان پر جب بات خلافت پڑے گا تو وہ خود بخود نرم طبیعت ہو جائیں گے۔ دوستو مختلف روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 شادیاں کی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی ام بکر تھی۔ ام بکر کا تعلق قبیلہ بنو کلب سے تھا۔ انہوں نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام بکر کو طلاق دے دی تھی۔ اور قتیلہ بن عبداللہ عزہ جو حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، انہوں نے بھی اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں طلاق دے دی تھی۔ آپ کی بیوی ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابیات میں سے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بدن سے پیدا ہوئے۔ جب آپ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکتہ حضرت جعفر طیار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ان کی شہادت کے بعد اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے۔ حبیبہ بنت خارجہ ایک انصاری کی بیٹی تھی۔ ان کے وطن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے چھوٹی بیٹی ام کلثوم پیدا ہوئی۔ حضرت ام کلثوم صحابیہ نہیں ہیں، کیونکہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20 سال کے بعد پیدا ہوئے تھی، بلکہ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مرد وفات میں اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ میری پیاری بیٹی، آج تک میرے پاس جو میرا مال تھا وہ آج وارثوں کا مال ہو چکا ہے، اور میری اولاد میں تمہارے دونوں بھائی عبد الرحمن اور محمد اور تمہاری دونوں بہنیں ہیں، لہٰذا تم لوگ میرے مال کو قرآن مجید کے حکم کے مطابق تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ لے لینا۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابا جان، میری تو ایک ہی بہن بی بی اسماء ہیں، تو یہ میری دوسری بہن کون ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری زوجہ بنت خارجہ جو کہ حاملہ ہے، اس کے شکم میں لڑکی ہے، وہ تمہاری دوسری بہن ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کر اپنی وفات تک کبھی بھی اہل بیت کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے یہ خصوصی محبت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں بھی منتقل ہوتی رہی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت سے ایک مضبوط رشتہ داری قائم فرمائی، جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح 8 بیسک نبوی شوال المکرر میں اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدنا میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں والدہ کی طرف سے بہنیں تھیں۔ ان کی والدہ محترمہ کا نام ہند بنت عوف ہے اور انہیں خلا بنت عوف بھی کہا جاتا ہے۔ یوں اس مبارک رشتے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم زلف ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے یعنی کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے بھی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دادی یعنی حضرت سیدنا زبیر بن آغان کی والدہ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دوستو، اہل بیت پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شفقت فرماتے تھے۔
بلکہ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر پر پڑھ کر باہر نکلے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے جو اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی شفقت سے انہیں اٹھا کر اپنی گردن پر بٹھا لیا اور فرمایا کہ مجھے میری والد کی قسم جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہے، اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگ گئے۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں فرمایا تھا کہ مجھے مردوں میں ابو بکر سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اسی طرح تمام اصحاب بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو اصحاب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر ان کے لیے جگہ چھوڑ دیتے تھے، اور پھر جس طرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوتے تھے تو اسی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک پھیر لیتے تھے۔ دوستو، اب آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اقوال سناتے ہیں جس پر نصیحت اثر نہ کرے تو سمجھ لو اس کا دل ایمان سے خارج ہے۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے، اس کی حفاظت کرو کہ تمام آفات اسی راستے سے دل میں داخل ہوتی ہیں۔ گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے، مگر گناہ سے بچنا واجب تر ہے۔ علم پیغمبروں کی میراث ہے اور فرعون اور قارون کی میراث مال ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے۔ سائل کا حق یہ ہے کہ اس کا جواب دیا جائے، اور اچھا جواب دینا اچھے اخلاق کا تقاضا کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اندھیرے 5 قسم کے ہوتے ہیں اور ان کے چراغ بھی 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، قبر اندھیرا ہے، اس کا چراغ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ نمبر 2، دنیا کی محبت اندھیرا ہے، اس کا چراغ تقویٰ ہے۔ نمبر 3، پل صراط اندھیرا ہے، اس کا چراغ یقین ہے۔ نمبر 4، گناہ اندھیرا ہے، اس کا چراغ توبہ ہے۔ نمبر 5، آخرت اندھیرا ہے، اس کا چراغ نیک عمل ہے۔ اس دن پر رو جو تیری عمر کا گزر گیا اور اس دن نیکی نہیں کی۔ زبان کو شکوے سے روک، خوشی کی زندگی عطا ہوگی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کے لیے اتنی معرفت کی طرف سوائے اعتراف اور عرض کے اور کوئی راستہ نہیں رکھا۔ شریف آدمی علم کی دولت حاصل کر کے متواضع ہو جاتا ہے اور شریر متکبر۔ اخلاص یہ ہے کہ اعمال کا عرض نہ چلا جائے۔ طالب دین عمل میں زیادتی کرتے ہیں اور طالب دنیا علم میں۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے باادب پیش کر، کیونکہ خشک دلی سے صدقہ دینا قبولیت کا نشان ہے۔ عبادت ایک پیشہ ہے، دکان اس کی خلوت ہے۔ راس المال اس کا تقویٰ ہے اور نفع اس کا جنت ہے۔ جسے رونے کی طاقت نہ ہو اور وہ رونے والوں پہ رحم نہ کرے، لوگوں کی اندر کی باتوں کو اندر ہرگز نہ کھولو، بلکہ ان کے ظاہری اعمال پر اتفاق کر لینا اور اپنے کام میں پوری محنت کرنا۔ جب کچھ لوگ ایسے لوگوں کے سامنے گناہ کریں جو ان سے زیادہ طاقتور اور با اثر ہوں اور وہ ان برے کاموں سے نہ روکیں، تو ان سب پر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب نازل فرمائیں گے کہ جس سے ان سے نہیں ہٹایا جائے گا۔ سب سے بڑی عقل مندی تقویٰ ہے اور سب سے بڑی حکامت فسق الفجور۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم تقویٰ اور پاک دامنی اختیار کرو تو تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا کہ تمہیں پیٹ بھر کر روٹی اور گھی ملنے لگے گا۔ جس کا سرمایہ تم میں ہے، اس کے دین کا نقصان زبان بیان کرنے سے عاجز ہے۔ تو دنیا میں رہنے کے سامانوں میں لگا ہے اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے میں سرگرم ہے۔
خلقت سے تکلیف دور کر کے خود اٹھا لینا حقیقی سخاوت ہے۔ انسان ضعیف ہے، تعجب ہے کہ وہ کیوں کر خدائے کبھی کی نافرمانی کرتا ہے۔ اشخاص کو حق سے پہچانو، حق کو اشخاص نہیں۔ عقل مند کی پہچان کا یہ ہے کہ پاک دامنی فقیری کی زینت ہے، شکر نعمت کی زینت ہے، خشوع و خضوع نماز کی زینت ہے، صبر بلا کی زینت ہے، عاجزی طالب علم کی زینت ہے، اور احسان نہ جتانا احسان کی زینت ہے۔ جسے یہ پسند ہو کہ اسے اللہ تعالیٰ قیامت میں نار جہنم سے محفوظ رکھیں تو اسے مسلمانوں پر رحم کرنا ضروری ہے۔ ہم نے بزرگی کو تقوی میں، مالداری کو یقین میں اور عزت کو توازن میں پایا۔ صبر میں کوئی مصیبت نہیں اور رونے دھونے میں سوائے نقصان کے کچھ فائدہ نہیں۔ دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیبی صفات انوکھی داستان بھی آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ امیر بھی ہیں یعنی مالدار بھی ہیں، اور آپ امیر یعنی مسلمانوں کے سربراہ بھی ہیں۔ تو عرض کرنے لگا، حضور میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے، میری مدد فرمائیں۔ تو آپ اس کو گھر لے گئے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ بہت خوبصورت تھا لیکن گھر پر ایک چرپائی بھی نہ تھی، کھجور کی چھال کی چٹائی بچھی ہوئی تھی اور وہ بھی پھٹی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیقہ نے مجھے چٹائی پر بٹھا لیا اور مجھے کہنے لگے کہ عجیب بات نہ بتائیں۔ تو عرض کرنے لگے کہ 3 دن سے میں نے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا، کھجور پر گزارا کر لیتا ہوں، آج کل میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا، حضور میں تو پھر کیا کروں، میں تو بہت دور سے امید لگا کر آیا ہوں۔ تو فرمانے لگے، تم عثمان غنی کے پاس جاؤ۔ وہ شخص کہنے لگا، مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا، تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ تو جو سوچتا ہے تو وہ اتنے ملیں گے، تیری سوچ تجھے عثمان سے سخاوت شروع ہوتی ہے، تو جا تو صحیح ان کے پاس۔ وہ شخص کہنے لگا، آپ کا نام لوں کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے؟ تو فرمانے لگے، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف اتنا بتا دینا کہ میں مقروض ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ وہ دلیل حوالہ مانگیں گے۔ فرمایا، عثمان سخاوت کرتے وقت دلیل یا حوالے نہیں مانگتا، عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفتیش نہیں کرتا، اور سخاوت کرتے وقت ٹٹولنا عثمان کی عادت نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے، میں چلا گیا اور پوچھتے پوچھتے دروازے پر دستک دی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو وہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ یار تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کر دو، اتنا خرچہ بڑھا دیا ہے تو دودھ میٹھا، شہد بھی میٹھا بھی، ایک چیز استعمال کر لو، تم کوئی بیمار تھوڑی ہو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا، ابو بکر تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے اور مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے، کیا یہ دے دیں گے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، وہ باہر آئے اور میں نے کہا، السلام علیکم۔ تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں اور مخاطب ہو کر کہنے لگے، معاف کرنا، بچوں کو ذرا ایک بات سمجھانی تھی تو آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ تو ان کا پہلا جملہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پھر دروازہ کھولا اور مجھے انہوں نے گھر بٹھایا اور میرے لیے جو پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا اور پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا گیا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ عجیب شخص ہے، گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے تو ایک چیز استعمال کیا کرو، میرے لیے تو یہ 3 چیزیں آ گئی، لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں تھا کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ اتنا تگڑا نہیں جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کھانے پلانے کے بعد پوچھنے لگے، کیسے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا، میں مسلمان ہوں اور ملک شام کے گاؤں پر رہنے والا ہوں اور کچھ کاروبار مشکلات کی وجہ سے مقروض ہو گیا ہوں اور میرے اوپر کچھ قرضہ ہے اور مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے۔ تو کہنے لگا، تو میں نے کچھ پیسے کہا تو انہوں نے ایک آواز دی
تو ایک غلام ان پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھیں، ابھی میں نے یہ بتایا ہی نہیں تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس اونٹ پر تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیاں رکھوا دی ہیں، اور تو پیدل آیا تھا تو اب اونٹ لے کر جا۔ وہ شخص کہنے لگا میں نے تو فوراً سے کہا حضور یہ اونٹ انہیں واپس کرنے کون آئے گا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں، یہ تو تحفہ ہے، تو لے جا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا اور ڈھونڈتا ڈھونڈتا اور پھر کہاں مدینے میں آیا، اور جب مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ کہتا ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نواز دیا، معاف کیجئے گا، میں سوچ رہا تھا کہ دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ نے جو پیسے عثمان کو دیے ہیں اور اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولادیں عیش واسطے مستی کرتی پھریں، میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کر سکوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں دروازے تک گیا تو میں شکریہ، کہتا ہے کہ میں نے ابھی بتایا ہی نہیں تھا کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے، کہ آپ فرمانے لگے کہ شکریہ ابو بکر صدیق کا ادا کرنا جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے تو فوراً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تو مسکرا کر فرمانے لگے کہ چھوڑو آپ کا کام ہو گیا، اس تفصیلات میں نہ پڑھو۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یقین کیجئے امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ انبیاء اور مرسلین علیہ السلام کے بعد تمام انسانیت میں سب سے افضل و اشرف ذات خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ کی فضائل مراکب بیان کے لیے سمندر جیسا علم اور پہاڑوں جیسا فضل درکار ہے، مگر یہ بات آپ کے شرف کے لیے کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو شخصیت اسلام کی خدمت میں سب سے زیادہ پیش رہی، جس کی جان، مال اور خاندان نے سب سے زیادہ نبی رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع پہنچایا، وہ آپ ہی کی ذات گرامی ہے۔ آپ ہی کی ذات شرافت اور نجات اور اسلام میں آپ کے مرتبہ اور کمال سے ہر معمولی علم رکھنے والا مسلمان بھی بخوبی واقف ہے۔ تو اسلام سے پہلے بھی بت پرستی اور شراب نوشی سے اجتناب سب سے پہلے قبول اسلام کا شرف واقعہ، اور ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے اور ہر راہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فطری اتفاق اور اتحاد، مسلح رسول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 17 نمازوں کی امامت اور قرآن پاک کو جمع کرنے کا ایسے اعزازات تھے جن کو مسلمان کو بچہ جانتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی مجلس میں لایا کرتے تھے، تو بیٹھے ہوتے تو ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہوتے، تو ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بس یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کرتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی جانب دیکھا کرتے تھے۔ وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر مسکراتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی طرف دیکھ کر تبسم فرمایا کرتے تھے۔ دوستو، اب آپ کو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بشارت بھی بتاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے نمبر پر شامل کیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں،
تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، تو جنتی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ تو ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد بھی انتہائی سادہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ قیمتی لباس کی بجائے وہ بے سادہ اور بے صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے جو اکثر پیوند لگے ہوئے بھی ہوتے تھے۔ گھر میں رہن سہن بھی سادہ اور تکلفات سے بھی بے نیاز تھا، ہمیشہ سے سادہ غذا کھاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اس اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتحادی رسول کا جیتا جاتا نمونہ تھے۔ آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بال برابر ہٹنے کا بھی نہیں ہٹتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان سے بڑھ کر مزاج شناسائے رسول کوئی نہ تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا کہ ایک بندے کے سامنے دنیا اور معافیہ کو پیش کیا گیا مگر اس نے آخرت ہی کو اختیار کیا، تو اس بات کو صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سمجھے اور رو پڑے۔ کہا کہ ہمارے ماں باپ، ہماری جانیں اور زر و مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ اگر میری ساری زندگی کی نیکیاں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل جائیں اور اس کے بدلے مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہجرت والی رات کی نیکی دے دی جائیں تو یہ سودا میرے لیے نفع مند ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اے ابو بکر، اللہ تم پر رحم کرے، تم پہلے آدمی تھے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغاز پر لبیک کہا۔ ایمان اور اطاعت میں آپ کا کوئی ہم پلہ نہ تھا اور اخلاص محبت میں تمہارا کوئی ثانی نہ تھا۔ مشہور و معروف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان کیا کہ ہم بلا خوف و ترتیب کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود نہ ہوتا تو تاریخ اسلام کا دھارا کوئی اور ہی رخ اختیار کرتا۔ جب آپ نے زمانہ خلافت سے تمام مسلمانوں کو دلوں پر خوف و مایوسی تاری تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت انگیز شجاعت اور عظمت سے تمام فتنوں اور شورشوں کا قلعہ کما کر دیا، جس سے اسلام کا قافلہ دوبارہ شان و شوکت سے اپنے راستے پر گامزن ہو گیا۔ 13 جمادی الثانی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے۔ شدت بیماری کی وجہ سے جب نماز میں نہ پڑھا سکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز کے لیے پڑھاتے رہے۔ جب زندگی سے مایوسی ہوئی تو رضوان اللہ اجمعین سے مشورہ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین منتخب کرنے کے بعد لوگوں کو فرمایا کہ میں نے اپنے کسی رشتہ دار کو خلیفہ مقرر نہیں کیا بلکہ اس کو منتخب کیا ہے جو تم لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔ عہد خلافت میں جو مال آپ نے اپنی ضرورت کے لیے خرچ کیا تھا اس کے متعلق فرمایا کہ میرا اس کا حساب تو اور میری فلاح زمین اس کے بدلے بیت المال میں جمع کر دو۔ بیت المال سے استعمال ہونے والی اونٹنی، ایک غلام اور ایک کمبل بھی واپس خلیفہ ثانی کی طرف لوٹا دو۔ تجویز و تدفین کے متعلق کپڑے کے بہت بڑے تاجر نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا جو کپڑا میرے بدن پر ہے اسے دھو کر اور اس کے ساتھ 2 کپڑے اور ملا کر مجھے کفن دے دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو پرانا ہے، کفن نیا ہونا چاہیے، تو جواب دیا زندہ مردوں کی نسبت نئے کپڑوں کے زیادہ حقدار۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو 63 برس کی عمر میں ہوا۔ آپ کی تدفین روضہ رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں ہوئی۔ قیامت کے روز بھی اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے، نہ کہ حضرت سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد صحابہ کرام علیہ اجمعین میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ان کو شہداء کرام کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے، اور بعض حضرات چاہتے تھے کہ آپ کی قبر شریف جنت البقیع میں بنائی جائے، لیکن میری دلی خواہش یہی رہی تھی
کہ آپ میرے اسی حجرے میں سپرد خاک کیے جائیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور ہے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور یہ ساتھ میں یہ آواز سنی کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ یعنی حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ خواب سے بیدار ہو کر میں نے لوگوں سے اس آواز کا ذکر کیا تو ہنستے لوگوں نے کہا کہ یہ آواز گو کہ ہم نے بھی سنی تھی، اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت سے لوگوں کے کانوں میں یہ آواز آئی۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور ان سب کا اتفاق اس بات پر ہو گیا کہ آپ کی قبر اطہر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بنائی جائے۔ اس طرح آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو اقدس میں مدفون ہو کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص سے سرفراز ہو گئے۔ آپ کی مدت خلافت 2 سال 3 ماہ اور 10 دن تھی۔ یہ تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان جو ہم نے آج آپ تک پہنچائی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان عطا فرمائے۔ جیسی محبت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، تو ایسی ہی محبت ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا بڑا عالم بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین کی دعوت کا کام لے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کیجئے گا، اور کوشش کیجئے گا کہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے چینل میں، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔